ईद عيد مبارك. ईद मुबारक। عيد مبارك. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेम्पल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़िगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी और उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेम्पल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है
لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں۔ اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر ایک دوسری سٹی کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا اسے ہم پھر ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہی فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہاں بہت اچھی طرح سٹیبل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم پر 300 سے زیادہ نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، تو انہیں بھی مینشن کرنا لازمی ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے اسے کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی سٹارز نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح تمہاری اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولاد سے ہوں گے۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن ویٹ اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ سکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین کنعان میں پیش آیا تھا، لیکن زیادہ تر سکالرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ سو لیٹس گو ود دیٹ۔ تورات میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام زیادہ اٹینشن اپنی بیوی سارہ کے بجائے ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کی طرف دینے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی سارہ کے دل میں ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی۔ لیکن قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے، جسے آلموسٹ آج یہودی بھی عرب میں یہی مکہ کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور مکہ کے درمیان آلموسٹ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، which means انہوں نے پیدل آلموسٹ 1 مہینے کا سفر کیا ہوگا، اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہو آلموسٹ 17 یا 18 دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا، اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، ان کی حالت پیاس سے بہت ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش اتنی اچھی لگی کہ اس واقعے سے 4000 سال بعد آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پہ زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگے۔ It literally means stop, stop. جس کا مطلب ہے رک جاؤ، سٹاپ۔ یہاں تک تو اس سٹوری کا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد ہاجر اور اسماعیل اسی علاقے مکہ میں ہی رہے۔ ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرہم شام کی طرف جا رہا۔ یمن اور شام کے درمیان جو نارمل راستہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی مکہ والے علاقے میں نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن اس بار جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی پائے جاتے تھے، اور ان پرندوں کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ اسماعیل اور ہاجر تک پہنچے، اور یہ سب پہلی بار اس علاقے میں اتنا پانی دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے، اور اس طرح یہ یمنی قبیلہ پہلی بار مکہ میں سیٹل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اسی علاقے میں جمع ہونے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں مکہ، شام اور یمن کے درمیان ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی۔ مین وائل ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ پھر تھوڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دوسرے بیٹے
اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ناٹ اسماعیل۔ اور قرآن میں بھی صرف بیٹی کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بھی کچھ پرانے اسکالرز اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبح ہونے والا بچہ سمجھتے تھے، لیکن زیادہ تر مسلمان آج اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا سیکوینس اس طرح ہے کہ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، پھر ذبح ہونے کا واقعہ ہے، اور پھر اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ تورات میں آج بھی یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے ون اینڈ اونلی سن کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، which means زیادہ چانسز اسماعیل علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن فلسطین سے مکہ کی طرف گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے، جسے انہوں نے بہت دعاؤں سے حاصل کیا تھا، انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے روانہ کیا، تو راستے میں انہیں شیطان نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو مارنے کا یہ ایکٹ بھی ہر سال پوری دنیا کے مسلمان حج میں کاپی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے انہیں اس ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا اور انہیں اسماعیل کی بجائے ایک مینڈا ذبح کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم آنے والے ساری نیشنز میں قائم رکھیں، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی ایکٹ پچھلے 1400 سال سے مسلمان بالکل اسی طرح کاپی کرتے ہیں، مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک فیملی کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ یہ ایک ایونٹ جو آج سے 4000 سال پہلے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں مکہ میں پیش آیا تھا، آج ہر عید میں اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی اکانومی سٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ مطلب پاکستان میں 3 بلین، انڈیا میں 4 بلین، بنگلہ دیش میں 5 بلین، اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا میں 14 بلین۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں 6 بلین اور ترکی میں 2 بلین، اور اسی طرح دنیا کے باقی کنٹریز میں بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ قربانی کے اس واقعے کے بہت سال بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین سے مکہ کی طرف آئے، اور اس بار انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس سٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، کعبہ، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے اور کچھ عرصے بعد وہیں پر فوت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طرح حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ آیا کرتا اور صفا اور مروہ پہاڑی پر بھی جایا کرتا تھا، اور عرب میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب 2500 سال گزرنے کے بعد یہاں کے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں، اور انہوں نے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح بتوں سے بھر دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سٹی اور میں بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ انہی میں سے ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے عربوں کو یاد دلایا کہ وہ کون ہے، ان کا باپ کون تھا اور ان کا رب کون تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف واپس آ گیا۔ آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ سٹی ایسے دکھتی ہے، اور جب ان کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، آج کروڑوں لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں، اور ان کی قربانی کا واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔